अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह यूसुफ के 10वें रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई तदबीर के मुताबिक शाही पैमाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई के समान में रख दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मुल्की कानून के मुताबिक अपने भाई को अपने पास नहीं रोक सकते थे, लेकिन रब्बे करीम की तदबीर से ये मुमकिन हो गया। अपने सौतेले भाइयों की हर्जा सराई के बावजूद आपने कमाल ज़ब्त, हौसला और सब्र का मुज़ाहरा किया। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलासू नजैया। तो जब वो मायूस हो गए उनसे, वो अकेले हो बैठे चुपके चुपके मशवरा करने। कौला कबीरुहुम अलम तालमू अन्ना आबाकुम कद अहाज़ा अलैकुम मोसिकम मिनल्लाहि व मिन कब्लु मा फरतुम फी यूसुफ। कहा इनमें से बड़े ने, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि तुम्हारे अब्बा जान ने तुमसे अल्लाह ताला का पुख्ता पैमान लिया और उससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे जो तुमने तफरीद किया। फलन अब्रहल अर्ज़ा हत्ता या जना ली अबी औ याहकुमल्लाहु ली। बस मैं हरगिज़ न छोड़ूंगा ये सरजमीन हत्ता कि मुझे इजाज़त दें मेरे अब्बा जान, या कोई हुक्म फरमा दे अल्लाह ताला मेरे लिए। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वही बेहतर हुक्म फरमाने वाला है। खलासु खलस से बना, वो दूसरों से अलग होकर बैठ गए। नजैयन नजो से बना, सूरत हाल से निजात पाने के मशवरे सरगोशियाँ। फरत तुम, फरत से बना, अफरात व तफरीत से काम लिया। कोताही। अब रहा, बरा से बना, मैं ये जगह छोड़कर कहीं और जाने वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपके सामने ये दरख्वास्त पेश की कि छोटे भाई को छोड़ दिया जाए और उनकी जगह उनमें से किसी एक को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन आपने अपने भाइयों की ये खिलाफ कानून दरख्वास्त रद्द कर दी। चुनांचे जब वो मायूस होकर एक तरफ हो बैठे और इस सूरत हाल से निजात पाने के लिए बाहम मशवरा करने लगे, उनके बड़े भाई ने याद दिलाया कि वालिद साहब ने हम सबसे अल्लाह ताला के नाम का पुख्ता पैमान लिया है और इससे पहले हम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कसूरवार हैं। अब मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं, यहाँ तक कि वालिद साहब इजाज़त दें या अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से कोई राह निकाल दे। इरजिऊ इला अबीकुम फ़कुलू या आबना इन्नब्नका सराका। लौट जाओ तुम अपने अब्बा जान के पास, तो कहो ए हमारे अब्बा जान, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है। वमा शाहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिलगैबी हाफिजीन। और नहीं हम शायद इसके मगर जो हमें मालूम है, और हम गैब की निगहबानी नहीं कर सकते। उस बड़े ने अपने भाइयों को मशवरा दिया कि वो उसे यहीं छोड़कर वालिद साहब के पास लौट जाएं और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दें। उन्हें बताएं कि आपके बेटे ने चोरी की है, इसलिए उसे वहीं रोक लिया गया है। हमने उसे चोरी करते नहीं देखा, लेकिन ये बात हमें दूसरे लोगों से मालूम हुई है। जहाँ तक उसकी हिफाजत की बात है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हम गैबी चीज़ों से हिफाजत करने से कासिर हैं। वस अलिल कर्यतल्लती कुन्ना फीहा वल ईरल्लती अकबलना फीहा। और आप पूछ लें इस करिया से जिसमें हम थे और काफले से जिसमें हम आए। व इन्ना लसादिकून, और हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। कौला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा।
فرمایا بلکہ تمہیں لبایا تمہارے نفسوں نے یہ امر، فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتیانی بہم جمیعا، بس صبر جمیل قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ان سب کو میرے پاس۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی با علم حکمت والا ہے۔ الایرا ایر سے بنا، کاروان سامان لاد کر آمد و رفت کرنے والا، سولت سول سے بنا، آراستہ یا خوشنما کر دکھایا۔ والد صاحب کو مزید بتائیں کہ وہ اس بات کی تصدیق اس بستی کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں جہاں ہم نے قیام پذیر کیا، اور اس قافلے کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے سفر کیا۔ بھائیوں نے واپس جا کر اپنے والد صاحب کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یہ داستان سن کر فرمایا دراصل تمہارے نفسوں نے ایک اور بڑی بات کو آراستہ کر کے دکھایا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے، اور اس کے تمام کام علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ ویسے ہی الفاظ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے انہیں اندھے کنویں میں ڈال کر جھوٹ موٹ کا خون قمیص پر لگا کر دکھایا تھا۔ دراصل نفس سے امارہ برائی ہی کا امر دیتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَافَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، اور منہ پھیر لیا ان سے اور کہا ہائے تعصب یوسف علیہ السلام پر، اور سفید پڑ چکی تھیں ان کی آنکھیں حزن سے، پس وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرادا او تکون من الحالکین، انہوں نے کہا واللہ آپ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے نہیں رکیں گے حتیٰ کہ آپ کھل جائیں یا آپ ہلاک ہونے والوں سے ہو جائیں۔ یا اسافہ اسف سے نکلا، اے میرا افسوس، تفتعو فتح سے بنا، آپ نہیں باز آئیں گے، حرادن حرد سے بنا، مزمل ہو جانا۔ اپنے بیٹوں سے یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ غم کی بدولت ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر بیٹوں نے کہا کہ آپ تو بس یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر بیٹھیں گے۔ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، فرمایا میں شکوہ کر رہا ہوں اپنی پریشانی اور حزن کا صرف اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں خوب علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں۔ یا بنیس ابو فتحسسوا من یوسف وَأَخِیہ، اے میرے بیٹو جاؤ پس سراغ لگاؤ یوسف علیہ السلام کا اور اس کے بھائی کا، ولا تَیأسوا من روح اللہ، اور مت مایوس ہو روح اللہ سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی استعداد کار سے سوائے قوم کافر کے۔ اشکو شکو سے بنا، میں شکایت پیش کرتا ہوں۔ بسی بسط سے بنا، اپنی بے قراری۔ فتحسسوا حسد سے بنا، ٹو لگاؤ، کوئی خبر نکالو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو میں اپنی پریشانیاں اور رنج کی فریاد کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت سے ہی کرتا ہوں۔
مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جو تمہیں نہیں، اس لیے میرے بچوں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھے رہنے اور باتیں بنانے کے بجائے باہر نکلو اور جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فیض سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، پس جب وہ داخل ہوئے آپ کے پاس انہوں نے کہا اے عزیز آن پڑی ہے ہم پر اور ہمارے اہل پر تکلیف، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفی لنا الکیل وتصدق علینا، اور ہم لائے ہیں حقیر سی پونجی، سو پورا دیں ہمیں معاف اور صدقہ کریں ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ مزجاتن رجو سے بنا، تھوڑی سی، آف لٹل ویلیو۔ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا اظہار کیا اور مدد کے طلبکار ہوئے۔ اس دفعہ ان کا انداز عاجزانہ تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی اکڑ ختم ہو چکی اور وہ جھکنے پر مائل نظر آ رہے تھے۔ قولا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، فرمایا کیا تمہیں علم ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم جہالت کر رہے تھے؟ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، تحقیق نوازش فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہم پر، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع فرماتا اجر محسنین کا۔ بھائیوں کی عاجزانہ درخواست سن کر یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ان پر حقیقت کھول دی جائے، چنانچہ آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ وہ چونک کر بولے کیا واقعی آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ ان کی حیرانی اپنی جگہ بجا تھی، وہ یہ بات سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ جس بھائی کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا آج وہ صاحب اقتدار ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وہ حقیقت بھی بیان کر دی جو ہم سب کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے، اور وہ ہے تقوی اور صبر۔ تقوی سے مراد ہر قسم کی برائی سے اپنا دامن بچائے رکھنا اور اچھائی کا ذوق ہے، جبکہ صبر زندگی کے آداب سکھاتا ہے اور بندے کو اسفل سے الیین کی جانب لے جانے والی قوت ہے۔ قصص یوسف اسی تقوی اور صبر کی عملی دلیل ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا واللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر اثر و رسوخ دیا ہے اور واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ قولا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا نہیں تم پر قصور جتائے جانا، آج اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اثارا کا اثر سے بنا، آپ کو پر اثر کیا، یور امپیکٹ، انفلوئنس۔ تسریبہ سرب سے بنا، قصور جتایا جانا یا قابل گرفت قرار دینا، بلیم۔ آپ کے بھائی
کہہ اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ہی غلط راہ پر چل رہے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، لا تسریبا علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پوچھ پکڑ نہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ سے کہے تھے۔ یہی نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے، بلکہ ان کی غلطیاں معاف کر دیتے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے۔ یہی تقوی اور صبر ہے۔ اس حبو میں قمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرہ، لے جاؤ میری قمیض، بس ڈال دینا اسے میرے ابا جان کے چہرے پر، آ جائیں بینا ہو کر۔ وَاتُونِی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل خانہ کو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ اسے لے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں۔ ان کی بنائی پلٹ آئے گی اور تم سب اہل خانہ کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک وہ قمیض جسے پا کر بنائی جاتی رہی، اور ایک یہ قمیض جسے پا کر بنائی لوٹ آئی اور ملاپ کا سبب بن گئی۔ پہلی قمیض حسد، جھوٹ اور فریب کے لہو میں رنگی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ایک عظیم پیغمبر کا تحفہ تھی۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس پہنچ کر اپنے والد صاحب کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ آپ کو یہ سن کر بہت رنج ہوا اور آپ نے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کی ترغیب دی۔ چنانچہ وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور مہربانی کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بڑائی اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی قمیض عطا کی اور اسے والد گرامی کے چہرے پر ڈالنے کو کہا تاکہ ان کی بنائی لوٹ آئے۔ آپ نے بھائیوں کو یہ بھی تلقین کی کہ وہ سب اہل خانہ کو اپنے ساتھ مصر لے آئے۔ یہاں تک کہ واقعات تقوی اور صبر کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔